बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग रखते हैं YouTube के ऊपर और उनके मिलियन के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं। इस्लाम के लिहाज से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल भी कहते हैं, बहुत से लोग उसकी तारीफ भी करते हैं और लाइकिंग और डिसलाइकिंग से चलती रहती है पाकिस्तान में। अब कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो 100% एक्यूरेट हो। उसके क्रिटिक्स में भी लोग शामिल होते हैं, उसके अच्छाई करने वाले भी लोग शामिल होते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों देखी जाती हैं। तो अब पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है। हम सब जो हैं वो 100% खालिस नहीं हो सकते और इस दुनिया में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान जिसका वजूद इस दुनिया में और वो कहे कि जी मैं 100% खालिस हूं। हर इंसान से गलती और जुर्म सरजद होता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है उन्होंने 7 महीने पहले का जो एक बयान दिया हुआ था और जो वो पॉडकास्ट में उन्होंने एक बयान दिया था, अब उसको किसी तरह उछालने के लिए अब हमें कोई टॉपिक चाहिए था और हमने वो टॉपिक पकड़ लिया। अब वो टॉपिक है कि उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो पीटीआई के एक रहनुमा के डेरे से बरामद होने वाली लाश से मुतल्लिक है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। फिर तीसरा मामला कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जो शख्स है उसने खुद को पेट्रोल से आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की और सलाम है उस पुलिस के कांस्टेबल को। उसको मैं सुन रहा था, पुलिस के कांस्टेबल को। और मियां अली इशफाक साहब जो दुनिया न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं, जो सीनियर ब्यूरो चीफ हैं, वो अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस कांस्टेबल का मौकफ जानने की कोशिश की और उनको कांस्टेबल ने मौका पेश किया और बताया कि दरअसल जब वो शख्स अपने पर आग लगा रहा था तो उसको किस तरह से पकड़ा गया, फिर हमने रेस्क्यू करवाया और फिर हम उसकी जान बचाना चाह रहे थे, क्योंकि एक शख्स की जो जान है वो बहुत कीमती होती है। तो सर जान है तो जहां है। और उस शख्स का असल में मामला क्या था और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, वो किस हद तक उसमें इजाफा हो रहा है। देखें, नौकरियां ना मिलना भी एक बेरोजगारी है और हम कहते हैं ना कि जी रिस्क तंग हो गया, रिस्क की तंगी हो गई और लोग मांग रहे हैं सड़कों पर। लाहौर के अंदर जितनी भी जगहों पर आप देख लें, आप जितने भी फेमस प्लेसेस के ऊपर देख लें, लोग क्यों मांग रहे हैं? लोगों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। साला साल लोगों को लग जाते हैं लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में सर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसने लोगों को गुर्बत की उस चक्की में पीस कर रख दिया है कि लोग अब खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। वो लोग जो नौकरियां कर रहे थे, जिनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, वो लोग भी खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको याद होगा कि बिजली के बिलों ने तो वैसे लोगों की कमर तोड़ दी थी ना। 2023 2024 में जो अजियतनाक बिजली के बिल है, जिस तरह हुक्मरानों ने वो जो दावे किए थे, बुलंदो बाग दावे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए, नाकाम हो गए और लोगों को बिजली के बिलों ने खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया। इवन के अब जो लाहौर हाई कोर्ट में ये जो वाकया हुआ है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है और ये भी उसी तरह की एक मिसाल है। इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर बात करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये एक पॉडकास्ट कर रहे थे और वो जो पॉडकास्ट था दरअसल उसमें उनसे जो सवाल हुआ उसमें उन्होंने एक डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी यूज की, उसकी टर्म यूज की, डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्दी की एक टर्म, जिस तरह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक टर्म यूज की थी फितना अल ख्वारिज, टीटीपी। और फितना अल ख्वारिज जो टर्म थी वो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। उनको उस नाम से पुकारा जाता था जो फितने थे, जिन्होंने फितना फैलाया। वो कुरान पाक में भी है ना कि जो फितना फैलाते हैं, जो जमीन के अंदर, जो इस दुनिया के अंदर फितना फैलाएंगे, वो किसी तौर भी माफ नहीं होंगे, उनको किसी तौर माफी नहीं मिलेगी। तो कुरान पाक के अंदर हमारी जो किताब, आखिरी किताब, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा जा चुका है। तो अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, उन्होंने जो ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी डिजिटल दहशतगर्दी की, उन्होंने दरअसल उस पॉडकास्ट में बताया कि जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट को बदनाम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक इदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, वो दरअसल
ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ بہت بڑے فتنے ہیں, اور فتنوں کو اسلام کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کسی طور بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ فتنہ جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اب ان کے اس بیان کو اب ہم نے پکڑنا تھا, اور ہماری قوم آپ کو پتا ہے کہ اس کو کوئی ٹاپک چاہیے, کیونکہ ہم نے دراصل کوئی نہ کوئی ایسا موضوع تلاش کرنا ہوتا ہے جس کو ہم حد تنقید بنا سکیں, جس کو ہم موضوع بحث بنا سکیں. تو ہم نے وہ ٹاپک پکڑا ہماری قوم نے, اور اس کو ٹاپک کو اچھالنا شروع کر دی. اور جتنا مرضی اچھال لو یار, جتنا مرضی اچھال لو, اچھالنے کے لیے بہت کچھ ہے. کسی کی کردار کشی کرنی ہے, کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے, کسی کی پگڑی اچھالنی ہے. تو یہ قوم جو ہے اس میں ویسے بھی مہارت رکھتی ہے, ہماری قوم خاص کر کے. تو یہ جی اس طرح ہوا کہ عمران ریاض صاحب جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں وہ آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ادھر سے یہ ٹرولز ہونے شروع ہو گئے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ فلانا ایسی ہے, وہ گالم گلوچ شروع ہو گئی, انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر چڑھائی ہوگی. اور انجینئر محمد علی مرزا کا یہ 7 ماہ پہلے کا کلپ ہے سر, اور وہ جو 7 ماہ پہلے کا کلپ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہی تحریک انصاف جو آج کل فوج کے خلاف باتیں کر رہی ہے, جو فوج کو اپنے کرٹکس میں شامل کر رہی ہے, جو فوج کے اوپر تنقید کر رہی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جب انہی کے بغل بچے تھے تب ان کو بڑی اچھی لگتی تھی فوج. تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں جی ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی, اور ان کے اوپر جو چڑھائی ہونی تھی وہ ہو گئی. اب اس کے اوپر عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو یہ اس قسم کے الفاظ زیب نہیں دیتے, آپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں, آپ فارم 47 والوں کے حق میں بات کریں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ فارم 47 سے آئے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی ایک صوبے میں حکومت کیسے بن گئی؟ دیکھیں ایک کامن کوسچن ہے کہ اگر وہ فارم 47 سے آئے ہیں تو پھر ایک صوبے میں آپ کی حکومت, آپ کی سلطنت قائم کیسے ہو گئی؟ عمران ریاض صاحب تو جن کی محبت میں بول رہے ہیں وہ تو سب کو پتا نا, لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں پھر انہوں نے عمران ریاض صاحب نے وہ ٹویٹ کیا, اور انہوں نے لکھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا لمس یونیورسٹی کا وزٹ تھا جہاں پر وہ گئے, اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کا جو ڈیلیگیشن بیٹھا تھا, وہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے جو طلباء تھے, وہاں کی جو فیکلٹی تھی, وہاں کے جو ٹیچرز تھے, انہوں نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. لیکن عمران ریاض صاحب سے وہ ہضم نہیں ہوا اور انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پمس کا ریکارڈ تو غائب ہو سکتا ہے لیکن لمس کا ریکارڈ غائب نہیں ہو سکتا. مطلب انہوں نے پھر فوج کو حد سے تنقید کا نشانہ بنایا, اور اب انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بنا دیا. اور میں حیران ہوں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کا بیان ہے وہ 7 ماہ پہلے کا, کتنی دیر پہلے کا, 7 ماہ پہلے کا وہ بیان ہے, جس کو جتنا مرضی اچھال لو. خیر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لاہور ہائی کورٹ میں جی ایک شخص ہے, اس کا کیس تھا 2020 میں, وہ لاہور ہائی کورٹ گیا, عدالت عالیہ گیا. لاہور ہائی کورٹ میں اس نے جو اس کی درخواست تھی وہ اس کے اوپر جی اب جا کر سماعت ہونی تھی, اور جسٹس شجاعت علی خان جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ان کی عدالت میں وہ کیس لگا ہوا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ جی ایک پرائیویٹ نوکری سے اس شخص کو برخاست کیا گیا تھا, آصف جاوید نام تھا اس کا, اور 2020 میں اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہے کہ 2020 سے یہ کیس زیر سماعت تھا. اب اس کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی گئی تھی. اب مطلب جب اس نے آگ لگائی اس نے دیکھا کہ جی 8 اپریل تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے, تو سر نظام انصاف جو ہے وہ ویسے بھی ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ عدالتوں کے جنہوں نے چکر لگانے ہوتے ہیں نا, جو سارا دن عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں, سائلین جب انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو وہ رول جاتے ہیں. تو سر پاکستان کے اندر انصاف لینا بہت مشکل ہے, انصاف کے لیے جد و جہد کا جو حصول ہے وہ بہت مشکل ہے, وہ تنگ ہو چکا ہے غریب آدمی کے لیے. تو ایک شخص جو ہے آصف جاوید جی ان کا نام ہے, اور جسٹس شجاعت کی عدالت میں ان کا مقدمہ تھا, اور 2020 سے یہ کیس زیر سماعت تھا. اب ان کو یہ جو پرائیویٹ نوکری کر رہے تھے وہاں سے ان کو برخاست کر دیا گیا تھا, اور ان کی جو اپیل خارج ہوئی تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ان کی وہ جو اپیل پہلے خارج ہوئی, اس سے پہلے بھی یہ کیس چلا 2020 سے لے کر اب تک آنورڈ 5 سال ہو گئے. تو انہوں نے آگ لگا لی, اور آگ اس لیے لگائی کہ نظام انصاف جو ہے جب ایک غریب آدمی کے لیے تنگ ہو جائے اور جب اس کو اس کے انصاف کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی پڑے اور اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے, تو سر پھر انسان جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتا ہے, بے بس دکھائی دیتا ہے.
تو وہ شخص ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اس کی اہلیہ کا بھی موقف میں نے سنا، بہت بہت بیچارے کو آگ لگی، بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو جلایا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جو آنریبل چیف جسٹس ہیں، جسٹس عالیہ نیلم، جو عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا، اور نوٹس اس بنیاد پر نہیں لیا کہ اس نے خود کو آگ لگائی، نوٹس اس بنیاد پر لیا کہ وہ پیٹرول لایا، وہ پیٹرول کیوں لایا عدالت میں۔ سر، عدالت عالیہ کا فیصلہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں جوڈیشری کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن ایک غریب آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ انصاف جو ہے نا، یہ قیامت تک ہم سب کا پیچھا کرے گا، اور اس لیے کہ ہم سے سوال ہوگا روز قیامت والے دن کہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا، آپ نے انصاف کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہمارے کورٹس کو، یہ ہمارے حاکم وقت جو حکمران ہے، یہ ہماری ریاست کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اور پاکستان کو پروٹوکول نے جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، کیونکہ جو ہماری پروٹوکول ہے، جو ہماری سرکاری عیاشیاں ہیں، جو ہمارا شاہانہ لائف سٹائل ہے، جو ہم لوگوں کو رعایتیں ملتی ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، وہ غریب آدمی کو نہیں ملتی۔ تو پاکستان میں نے بتایا نا کہ بے روزگار ہے ہر شخص، جو غربت سے تنگ ہے، جو نوکریوں سے نکلا ہوا ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سر، ہر بندہ تنگ ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھ لیں کون سا بندہ خوش ہے؟ اگر حکمران کہیں گے جی پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں، تو کوئی اچھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کا جو ہے وہ سیونگ اور انکم آپ دیکھ لیں کہ کہاں کی کہاں چلی گئی ہے، لوگوں کی سیونگز نہیں ہے، لوگوں کی انکم آپ دیکھ لیں، لوگوں کی جو آمدن ہے اس سے زیادہ لوگوں کا خرچ ہے۔ تو ایک شخص جو ہے اگر وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو سر روز قیامت والے دن ہمارے اس پورے سسٹم سے یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے غریب آدمی کو انصاف کیوں نہیں دیا؟ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہاں امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا، لیکن یہاں پر بھی سر پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تیسرا معاملہ جو میاں اسلم اقبال صاحب ہے، ان کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کے جی ڈیرے سے ایک لاش ملی ہے، اور وہ جو لاش ہے اس حوالے سے کہ قاتل اور مقتول دونوں پولیس اہلکار نکلے ہیں۔ اب یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما اسلم اقبال صاحب کے ڈیرے سے ملنے والی لاش کی گتھی سلجھنا شروع ہو گئی، اور لاہور پولیس آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کی مشترکہ ٹیم نے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی جو 24 گھنٹے کے اندر میاں والی سے گرفتار کیا گیا ملزم کو، جو رپوش تھا، سیاسی رہنما کے ڈیرے کے کوارٹر سے گزشتہ روز لاش برآمد ہوئی تھی۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ جوائنٹ ٹیم نے ملزم کانسٹیبل ارشد کو میاں والی سے گرفتار کیا، اور میاں والی نے اپنی بہن کے گھر میں رپوش ہونے کی کوشش کی۔ ملزم نے قتل کا اقرار کر لیا، ابتدائی تفصیلات بھی بتا دی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ فیصل آباد کا رہائشی بتایا گیا ہے مقتول جو ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ملنے والی لاش کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی ہے، اور ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ملزم ارشد نے میاں اسلم اقبال کے ڈیرے پر کوارٹر کرائے پر لے رکھا تھا۔ قتل کے بعد ملزم نے آلہ قتل نہر میں پھینک دیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اب بتایا گیا کہ وقوعے کے وقت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کانسٹیبل ارشد اور عمران دونوں نشے میں تھے، جھگڑا ہو گیا، جھگڑے پر ملزم ارشد نے گولی ماری۔ قتل کی واردات کے بعد ملزم ارشد موقع سے فرار ہو گیا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ سر، میاں اسلم اقبال صاحب کے اوپر بڑا برا وقت ہے، اور خدا کسی دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے۔ میاں اسلم اقبال صاحب کا بھی حال ہی میں جو ان کا بھتیجا ہے، اس کی سڈنلی جو ڈیتھ ہے، وہ ایک فیملی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں میاں اسلم اقبال صاحب کے لیے دکھی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ شدید الفاظ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور ان کے جو ہے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میاں اسلم اقبال صاحب وہی شخص تھے جو نواز شریف کے بارے میں اور ان کی آل اولاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی اور یہ شریف خاندان پاکستان میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو سر، برا وقت جو ہے نا وہ بتا کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت سے محفوظ رکھے، اور جو ہم کسی کو بدوا دیتے ہیں نا تو وہ بدوا ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔